बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफिल, मेहमान खुसूसी, मेहमान गिरामी और महफिल, अस्सलाम वालेकुम। पहले मदानिश की इस महफिल में एक तालिब इल्म को गुफ्तगू के लिए कहना मसरूर कैफीनार एकेडमी की मोहब्बत का इजहार है। मेरी गुफ्तगू का उन्वान शमाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़बाने इमाम अहमद रज़ा। नात का बुनियादी उसूल मिदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहान मोहब्बत के सबब शौरा ने आपसे वाबस्ता हर चीज़ को नात का मौजू बनाया है। आपकी ज़ात मुबारक, सिफात, तालीमात, रज़बात, इबादात, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद, अज़वाज मुतहहरात, बिनात तय्यबात, असहाब कराम और दियार अंसार को भी नात का मौजू बनाया है। इस लिहाज से नाती अनासिर को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल, फज़ाइल और खसाइस बिला वास्ता नाती अनासिर में शुमार किए जाते हैं और इसके अलावा दीगर तमाम अनासिर बिल वास्ता नाती अनासिर में शुमार किए जाते हैं। शमाइल का ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी शख्सियत और हुस्न व जमाल से है। शमाइल के तस्करे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल्बी लगाव और मोहब्बत का जज्बा बेदार होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराफे का बयान कुरान की सुन्नत है कि कहीं वद्दुहा और कहीं वल्लैल कहा गया। अहादीस करीमा में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल और शमाइल का बयान किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा सय्यदुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को इन अल्फाज में बयान करते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयद कअन्नमा सजु मिन फिद्दा, कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर साफ, शफ़ाफ, हसीन और खूबसूरत थे कि गोया आपका बदन चांदी से ढाला गया। शमाइल का बाब अहादीस के ज़ख़ीरों में बहुत नुमाया है। हर सहाबी ने अपनी इस्तिदाद के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और अपने मुशाहिदे को अल्फाज का पैराहन अता किया। मुहद्दिसीन ने दर्जनों की तादाद में कुतुब खास इसी मौजू पर लिखी। अरबी, फारसी, उर्दू और पंजाबी समेत तमाम ज़बानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का जिक्र किया गया। उर्दू में मोहसिन काकोरी की शायरी इसकी एक उम्दा मिसाल है, लेकिन यह हकीकत है कि इस ज़मीन में जो कमाल फाजिल बरेली इमाम अहमद रज़ा के हिस्से में आया वो किसी और का मुकद्दर नहीं है। आला हज़रत ने आपके एक एक उस मुबारक के जमाले लाजवाल का जिक्र किया है। आपकी चश्माने अक़दस, जबीन सआदत, गोश मुबारक, महराब अबरू, मुज़रान अतहर, बीनी मुबारक, रुखसार मुनव्वर, रीश अक़दस, कद मुबारक, खालो खत, लबे मुबारक, दहान मुताहर, ज़बान फैज़ तर्जुमान, दोशे दिल अफरोज, शाने जां अज़ा, पुश्त मुक़द्दस, मोहर नबूवत, दस्ते जूदो सहा, अंगुश्त करम अज़ा, नाख़ुन मुबारक, कल्ब मुनव्वर, बतन मुबारक और कफ़े पाए मुकर्रम की ऐसी दिल आवेज़ तस्वीर खींची है कि अगर किसी ने बागो बहार न देखी हो तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख ले या उन औसाफ को सुन ले जो हकीकत पर मबनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सराफा मुबारक सलाम रज़ा की जान है और 31वें शेर से लेकर 81 तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराफा मुबारक को एक एक उसको उसकी बरक़ात को आला हज़रत ने बयान किया है। यहाँ चंद मिसालें कलाम रज़ा से मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आला हज़रत कहते हैं कि बस जिसका है आईना हक नुमा, बस जिसका है आईना हक नुमा, उस खुदा सास तलत पे लाखों सलाम। इस शेर में चेहरे मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल और उसके आईने जमाले इलाही होने का बयान है। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक चौथी के चांद की तरह चमकता था। और आला हज़रत कहते हैं रुखे दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुखे दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शबे जुल्फ या मुश्क खता,
یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دن کہوں یا آسمان کا سورج، لیکن سورج کو بھی تو روشنی محبوب خدا کے چہرے انور سے حاصل ہوئی ہے، اور دن کا اجالا بھی آقا علیہ السلام کے جلوے کا حسن ہے، لہذا نہ یہ دن حضور کے چہرے جیسا ہو سکتا ہے اور نہ وہ سورج۔ جس مبارک کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سرو ناز قدم مغز راز حکم، سرو ناز قدم مغز راز حکم، یکا تاز فضیلت پہ لاکھوں سلام، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تمام اجسام پر سبقت رکھتا تھا۔ آپ کا ذہن اور سر مبارک اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اسرار کا مخزن ہے۔ آپ تمام فضائل کے جامع اور ہر پذیر ہوئی، وہ حضور کی ذات اقدس میں کامل طور پر جمع ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی دیہاتی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر پکار اٹھتا کہ کتنا برکت والا چہرہ ہے۔ حضرت ابو نمسا روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پہلی بار دیکھا تو مجھے کہنا پڑا ھذا نبی اللہ، کہ واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ نور عین لطافت پہ الطف درود، نور عین لطافت پہ الطف درود، زیب و زین نظارت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سر سربراہ خم رہے، جس کے آگے سر سربراہ خم رہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت سر اقدس پر سلام عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ہی وہ ذات ہیں جن کے سر اقدس پر اللہ تعالیٰ نے رفعت و برتری کا ایسا تاج سجایا کہ تمام بلندیاں اور رفعتیں اس کے آگے خم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک گیسوئے معمر کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، لگ گئے اپنے رافت پہ لاکھوں سلام، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گیسوئے مبارک مشک کی مثل اور کرم کے بادلوں کی طرح ہے، وہ مہربانی کے بادلوں میں سے بادل کا ایک ٹکڑا ہے، اور ان پر لاکھوں سلام ہو۔ گیسوئے مبارک کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی یہ اشعار بھی قابل سماعت ہیں کہ بڑھ گئی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا، بڑھ گئی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا، کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گھیر گیا، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک کے حسن جمال اور ان کی خداداد قوت پر سلام ہو، قوت بصر کی طرح آپ کو قوت سماعت بھی بے مثل عطا ہوئی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پیشانی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسع الجبین، کہ آپ کی جبین اقدس بہت کشادہ تھی، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اور تیری ہی ماتھے رہا یہ جان صحرا نور کا، تیری ہی ماتھے رہا یہ جان صحرا نور کا، بس جاگا نور کا چمکا ستارہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف ایک ایک اس مبارک کو بیان کیا، اس کی برکتوں کو بیان کیا، بلکہ وہ ایک رگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک کے درمیان چمکتی تھی، اس کو بھی آپ نے نظم کیا، اور کہتے ہیں چشمہ مہر میں موج نور جلال، چشمہ مہر میں موج نور جلال، اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام، کہ سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ابروؤں کے درمیان ایک نہایت خوبصورت رگ تھی جو جلال کے وقت ابھر آتی تھی۔ امام احمد رضا اس شعر میں اس مقدس رگ پر سلام عرض کرتے ہوئے آپ کے چہرے انور کو چشمہ مہر اور اس مقدس رگ کو موج نور جلال فرماتے ہیں۔
اکثر چہرہ سے لبے گنگوں میں سرخیاں ہیں، اکثر چہرہ سے لبے گنگوں میں سرخیاں، ڈوبا ہے بدن گل سے شفق میں ہلال گل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کے لب مبارک ایسے ہیں کہ جیسے پھولوں میں سرخی، اور دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خوبصورت سے ہلال یعنی ہونٹ، ایک خوبصورت بدن چہرے سے نکل کر سرخی میں ڈوب گئے ہیں۔ وہ گل ہیں لبہائے نازک، وہ گل ہیں لبہائے نازک، ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہیں لبہائے نازک، ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت میں لاکھوں سلام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مطہر کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، جشن علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی طراوت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک کو در عدن قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دندان و لب و زلف و رخ شہر کے فدائی ہے، در عدن نار یمن مشک وطن خون۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اسرار معرفت کی ترجمان کی۔ قرآن کریم نے ایک ایسی شاندار گواہی دی ان الفاظ میں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی کس کو یوں تو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس پہ سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے اور جس میں اقدس سے ٹوٹنے والی خوشبو کا تذکرہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہو تو آپ کی خوشبو کو سونگا کرتے تھے کہ جہاں سے خوشبو آ رہی ہو اس علاقے پر چل پڑتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شاد نام ہوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ کفِ دریائے کرم میں ہے رضا، کفِ دریائے کرم میں ہے رضا، پانچ تذکرہ کیا، پنڈلیوں کا بھی تذکرہ کیا، شکم مبارک کی بھی فضیلت کو بیان کیا، اور یہاں کہ آپ کی کفِ پائے مکرم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفِ پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین اور ان کی عظمت وہ بھی بیان سے باہر ہے کہ آپ کی دونوں پاؤں مبارک نرم پرگوشت تھے، ان کی کنڈیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں، قدم اس طرح ہموار کے پاؤں سے پانی بالفور دھل جاتا تھا، اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا باب ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، سکینہ چاہیے اس لہر بے کران کے لیے۔ اعلیٰ حضرت بھی اپنے تمام کمال کے باوجود، فصاحت و بلاغت میں اپنے تمام کمال کے باوجود اس باب میں اپنے عز کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ تیرے تو بس عیب تنائی سے ہیں بری، تیرے تو بس عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کروں تجھے۔ کہنے کی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خالق کا آقا۔